मेरे बेटे की 4 बीवियाँ थीं, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि हर बीवी जब भी बेटे के कमरे में जाती तो कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा बुरी और अजीब हालत में होती और वो तलाक लेने की ज़िद करती। मैं ये राज़ जानना चाहती थी, यूँ मैंने बेटे की 5वीं शादी करवाई तो इसकी जगह खुद घूँघट ओढ़ कर बैठ गई। मगर इस वक़्त जान निकल गई जब मेरे बेटे ने, क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे का वलीमा एक बहुत अच्छे मैरिज हॉल में किया था। सारे इंतज़ामात खुश असलूबी से तय पा गए थे। तकरीब भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक गई थी, इसलिए बहू और बेटे से पहले ही घर आ गई थी। मैं लॉन्च में बैठी हुई थी, मुलाज़िमों से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। वो चाय बनाने चली गई तो मैं वहीं सोफ़े पर बैठ गई। आधे घंटे तक मेरा बेटा और बहू भी वापस आ गए थे। मेरी बहू मेरी ही पास आकर बैठ गई थी। मैं बोली, बेटी आज तुम बहुत हसीन लग रही थी। सब मेरी पसंद की दाद दे रहे थे। वही वो मुस्कुराने लगी, तभी कभी मेरा बेटा आया और कहने लगा, आयशा रात बहुत हो गई है, आ जाओ कमरे में। वो बोली, जी अभी आती हूँ। इतना कहकर वो सोफ़े से उठी हुई थी कि इसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया था। मैं भी जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, आयशा क्या बात है, तुम ठीक तो हो? अली भी अपनी बीवी की जानिब बढ़ा था, मगर फिर देखते ही देखते वो नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने जल्दी से आयशा पर पानी की छींट डाले थे। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गई थी, मगर बहुत घबराई हुई थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, अम्मी आज रात मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं तो अपनी बहू की फरमाइश सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नहीं बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। वो रोने लगी और बोली, अम्मी अगर रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी? आप प्लीज़ मुझे अपनी बेटी समझकर अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे दें। मैं बड़ी अजीब-सी सूरत हाल से गुज़र रही थी। मेरे बेटे का भी चेहरा उतर गया था। फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। तब आयशा फिर से बोली, अम्मी प्लीज़ खुदा का वास्ता है, बस एक रात की ही तो बात है। मैं बोली कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रुक जाओ। मैंने अली की जानिब देखा और बोली, बेटा मैं तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जाऊँ? मेरी बात सुनकर अली का चेहरा उतर गया था। इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। मैं अफ़सुर्दा हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा जो नाराज़ हो गया था, मगर मैं अपनी बहू की दरख़्वास्त भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म है कि रिश्ते निभाने के लिए इन छोटी बातों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। बहू मेरे कमरे में आकर बहुत गहरी नींद सो गई थी। मैं भी बड़े दिनों की थकी हुई थी, इसलिए पुरस्कून नींद सो गई। सुबह उठी तो बहू मेरे कमरे में नहीं थी। मुझे ये सोचकर फ़िक्र होने लगी थी कि कहीं मेरे बेटे और बहू में कोई अनबन ना हो जाए। मैंने सोचा कि चलो अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो भी गई तो मैं अपने बेटे को समझा दूँगी। यही बातें सोचती हुई मैं कमरे से बाहर आ गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बहू किचन में खड़ी अपने हाथों से अली के लिए नाश्ता बना रही थी और अली भी इसके पास बैठा बातें कर रहा था। ये मंज़र देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी बहू मेरे लिए कमरे में ही नाश्ता ले आई थी। मैं बोली, बहू अभी तुम्हारी शादी को दिन कितने हुए जो तुम यूँ किचन में घुस गई हो? वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी ये अब मेरा घर भी तो है ना। अपने घर के काम-काज करने में क्या हर्ज है? मेरी बहू बहुत अच्छी साबित हुई थी। जब मेरा छोटा बेटा सोकर उठा तो इसे भी आयशा ने ही नाश्ता बना कर दिया था। सारा दिन यूँ ही गुज़र गया था। शाम के वक़्त आयशा मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो बोली, अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बोली, क्या बात है? ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? इसे नफ़्सी में सारा हिलाया दिया था, लेकिन लगी बस ना जाने इस वक़्त तबीयत बोझिल हो जाती है। शादी से पहले तो ये लगता कि शायद दूसरे का रुखसत हो जाने का खौफ़ है, इसलिए तबीयत ख़राब हो जाती है। मगर अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अपने घर आ गई हूँ, मेरा शौहर भी बहुत अच्छा है और आप भी माँ जैसी हैं। मैं कोई बात नहीं, बेटा अगर तुम कहो तो डॉक्टर के पास ले चलो। इसके नफ़ी में सर हिला दिया। फिर हमने सब मिलकर रात का खाना खाया था। मुलाज़िमा बर्तन समेट वगैरह समेट कर ले गई थी। मेरी बहू बोली, अम्मी मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। बोली, हाँ बेटा यही दिन है, अपने शौहर को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दो। इन दोनों में अगर दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो उम्र भर रहती है। आयशा कहने लगी, अम्मी अली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुराई और वो अपने कमरे में जाने लगे। मगर जैसे ही दरवाज़े के पास पहुँची तो चक्कर आकर नीचे गिर पड़ी थी। मेरे छोटे बेटे असद की नज़र जैसे ही भाभी पर पड़ी, वो चिल्ला उठा, अम्मी अम्मी ये देखें भाभी बेहोश हो गई है। मैं भाग कर आई थी, अली भी वहीं आ गया था। असद ने जल्दी से पानी का गिलास लाकर मुझे थमा दिया। मैंने पानी के छींटे डाले तो आयशा टूट कर बैठ गई। मैं अली से बोली, अभी के अभी अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाओ। शादी की थकावट बहुत हो गई है, बच्ची को जब तक दवा नहीं लेगी ठीक नहीं होगी। मेरी बात सुनकर अली बेजार सा हो गया था। वो बोला, उठो आयशा, डॉक्टर के पास जाने किस्मत। अपने लोग तो शादी के बाद अपनी बीवियों के साथ घूमते फिरते हैं, जबकि मैं अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ था और बोला, अम्मी आपने लड़की ब्याहने से पहले किस किस्म की छानबीन नहीं की थी? क्या मेरे लिए पूरी दुनिया में आपको यही मरीज़ा मिली थी? अली की बात सुनकर आयशा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी मैं मरीज़ा नहीं हूँ, मुझे
علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پہلے تو ایسی نہیں تھی، میں بہت پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خیر عائشہ بولی امی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی علی غصے سے بولا ہاں ہاں تم امی کے کمرے میں وہی سو جا، بلکہ آج کے بعد امی کے کمرے میں ہی سونا، میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں ان ڈراموں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ اتنا کہہ کر علی غصے سے تان فان کردہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عائشہ ڈری صحیح میں میری گلے لگ چکی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ عائشہ ایک رات مزید کمرے میں آ گئی، سو گئی، جبکہ پریشانی سے مجھے رات بھر نیند نہ آئی۔ جو بسنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کا گھر اجڑنے والا تھا۔ صبح پھر سے عائشہ بڑی جلدی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جب میں باہر گئی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی امی میں علی کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی، مگر وہ بولے کہ وہ مجھ جیسے عورت کے ہاتھوں سے کچھ بھی کھانا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ نہ جانے تم میں کون سی بیماری ہے جو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو۔ میں بولی آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ بھی راضی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت میں عائشہ کو چیک اپ کر لیے لے گئی تھی، ڈاکٹر نے بڑی تفصیل سے اس کا معائنہ کیا تھا، پھر کہنے لگی عائشہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بولی ڈاکٹر صاحب میری بہو ہر شام بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے عائشہ کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولی اچھا تو پھر ایسا آپ کریں کہ اپنی بہو سے معلوم کریں کہ انہیں آپ کی بیٹی سے کس قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، عموماً لڑکیاں کسی چیز سے ڈر کر بے ہوش کا ناٹک یہ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر میری دوست تھی، اس لیے اس نے ساری بات صاف ستھرے الفاظ میں عائشہ کے سامنے ہی مجھے سمجھا دی تھی۔ میں نے واپسی کے دوران میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو جی بے ہوش ہونے کا ناٹک کیوں کرتی ہو؟ عائشہ بولی امی میں کیوں ناٹک کروں گی، مجھے تو علی بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ میں ڈرائیور کی موجودگی میں چھپ کر گئی تھی، سوچا کہ گھر جا کر تفصیلی گفتگو کروں گی۔ گھر پہنچے تو علی بولا امی میں کل سے آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولی بیٹا ابھی تو تم دونوں میاں بیوی ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ ندیم بد مزہ ہو کر بولا امی میں اس جیسی مریضہ کو ہنی مون پر نہیں لے جا سکتا۔ میں نے کہا کیا قصور کیا ہے کہ وہاں بھی اسپتالوں کے دھکے کھاتا رہا ہوں؟ میں بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کیا، شاید بی پی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب تم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا سا وقت گزار لو۔ عائشہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور بولی آ جائیں علی میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ علی بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تھا، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے اب میری بہو بے ہوش نہیں ہوئی۔ شام کے وقت دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر آئے تو علی نے مجھے بتایا کہ وہ عائشہ کو اپنے ساتھ کھانے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں راضی ہو گئی، یوں وہ دونوں گھر سے چلے گئے تھے اتنے دنوں میں آج مجھے ذرا سکون ہوا تھا کہ چلو ان دونوں بچوں کی ٹینشن ختم ہوئی۔ رات گئے وہ دونوں واپس آئے تھے، عائشہ بھی بہت خوش تھی، اس نے مجھے اپنی شاپنگ دکھائی تھی۔ میں نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا دیکھا اور بولی تو صبح تم یہ سوٹ پہننا، اس لیے اس نے بھی حامی بھر لی۔ ہم دونوں ساس بہو بہت خوش تھیں، مگر وہ پھر ہو گئے جس کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ آج عائشہ کمرے میں امی تھک گئی ہوں بھی انہیں آرام کرنے دو۔ عائشہ بھی آرام سے اٹھی اور جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے بھی خوف آنے لگا تھا کہ نہ جانے علی کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے پانی وغیرہ عائشہ پہ ڈالا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر سے ضد کرنے لگی کہ وہ میرے کمرے میں ہی سونا چاہتی ہے، تو اب علی نے کھڑے کھڑے ہی عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ علی طلاق دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں اور عائشہ ہکا بکا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی، اور وہ پھر سے یہ کیفیت سے نکلی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب میں بولی عائشہ تم نے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تم کیوں علی کے کمرے میں نہیں جایا کرتی تھی؟ تمہیں شادی سے پہلے علم نہیں تھا کیا کہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ بیوی پر نے نہ ہی میری کسی بھی بات کا جواب دیا، بنا بس زور کے تار روتی ہی رہی تھی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور پھر صبح کے وقت عائشہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے علی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور بولی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں تمہارے کمرے میں نہیں سوتی تھی؟ تم نے اس سے ایسی کوئی بات کہی تھی؟ علی بولا امی اپنا قصور مجھ پر مت ڈالے، آپ نے میرے لیے بیوی ہی اچھی نہیں ڈھونڈی تھی، میں اب دوسری شادی اپنی مرضی سے اپنی پسند سے کروں گا، اور آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میں علی کی باتیں سن کر چپ کر گئی تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ دراصل میں نے جب عائشہ کا رشتہ علی کے لیے مانگا تھا تب اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ میں ایک دن لڑکی دیکھنے گئی تو اس نے انگوٹھی پہنائی ہوئی تھی، اگر آ کر جب علی کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کہنے لگا امی آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں نا جو آپ نے میری رائے کو اس قدر غیر اہم سمجھا۔ میں نے علی سے
معذرت کی تھی، مگر پھر وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ جب میں آج سوچنے بیٹھی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید علی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی سے ایسا کیا کہتا تھا کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر شادی کے محض ایک ہفتے کے اندر اندر عائشہ کو طلاق بھی دے دی تھی۔ عائشہ تو بہت ہی اچھی لڑکی تھی، وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ مجھے علی سے محبت ہو گئی ہے، شاید سارا قصور علی کا ہی تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ کاش میں نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی، عائشہ کو انگوٹھی پہنا کر نہ آتی تو اس بیچاری کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں علی کی شادی کے فیصلے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ علی نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈنے میں جو پھرتی دکھائی دیتی وہ اس سے قبل کسی کام میں نہیں دکھائی دیتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے علی کی بات مان لی اور اس کی بتائی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ انم کے والدین نے مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر علی کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ شاید لڑکا لڑکی سارے معاملات آپس میں طے کر کے بیٹھے تھے۔ علی نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی، اور یوں ایک دن انم میری بہو بن کر گھر میں آ گئی۔ انم بھی بہت خوبصورت تھی، میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بہت تسلیم کروں گی، کیونکہ وہ میری بیٹی کی جو پسند تھی۔ علی کے چند دوست آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا تھا تو وہ رخصت ہو گئے۔ میں نے انم کو علی کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی تھی۔ علی بھی بہت خوش تھا، وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی بیٹا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت مان دینا۔ شادی کے پہلے چند دن اگر شوہر بیوی کی باتیں مان لے تو بیوی عمر بھر کے لیے شوہر کی محکوم ہو جاتی ہے۔ علی مسکرا کر بولا امی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ علی بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تب ہی علی کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا امی انا بے ہوش ہو گئی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اس خبر نے مجھے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا کہ میں جلدی سے علی کے ساتھ کمرے میں گئی تو انم بے سود بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انم مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی آنٹی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلیں۔ میں نے علی کی جانب دیکھا تھا، وہ انم کے لیے بہت متفکر تھا، مجھ سے بولا امی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میں انم کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی ہو؟ پریشان ہوا اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی آنٹی میں تو علی کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس دن کے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں بولی بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہو، لیکن وہ چپ کر گئی۔ میں تو اس نے ایسے ایک سوال پوچھا تھا۔ میں بولی انم تم نے میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں کی؟ انم خالی سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بہو آج ہی گھر آئی ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری باتوں سے ناراضگی ہو جائے۔ میں انم سے بولی تم سو جاؤ، وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور میں سوچنے لگی کہ اگر پہلی بیوی کی بے ہوش ہونے میں علی کا قصور تھا تو پھر انم کیسے بے ہوش ہو گئے؟ میں اس چیز کے متعلق جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی الجھا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ علی انم سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ علی اگلے دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی، انم پھر سے بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو بولی آنٹی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے علی کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی، وہ بولا انم ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے، تم وہاں کیوں نہیں سونا چاہتی؟ علی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خود سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی علی یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا امی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم بولا امی آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا امی کہیں یہ سب عائشہ کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی نہیں بیٹے تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹی کی اذیت سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا تھا، ہر شب میری بہو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ مگر اس نے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ زبان پر تالے پڑے گئے ہوں۔ انم کے معاملے میں علی بھی بہت لچک دکھا رہا تھا، اس نے انم کو کھوکھری چھوڑ دے رکھی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن انم بولی میں اپنے والدین سے ملنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے علی کو اجازت دے دی تھی، مگر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ انم ہمارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ انم نے علی سے یہ خلا کا مطالبہ کر دیا تھا اور ساری باتیں راضی ہو رہ گئی تھی۔ علی نے بھی اسے طلاق دے دی تھی۔ اب
اب علی بہت غصے میں رہنے لگا تھا، وہ بولا امی انم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کی وجہ سے عائشہ کو طلاق دی، مگر اس نے مجھے تماشا ہی سمجھ لیا ہے، اب میں بھی اس کو جلانے کی خاطر شادی کر کے ہی رہوں گا، مگر وہی حالات اس کے ساتھ ہوتے رہے پھر۔ میں بولی بیٹا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا امی آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں، میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور علی کے لیے پانچویں بیوی ڈھونڈنے لگی تھی کہ اگر اس بار مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ جس کے گھر بھی رشتہ دیکھنے جاتی لوگ مجھ سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی پہلی 4 طلاقیں کس وجہ سے ہوئی؟ وجہ تو مجھے خود معلوم نہیں تھی تو دوسروں کو کیا جواب دے دی؟ خیر یوں ہی وقت گزرتا رہا، مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے علی کو لڑکی کی تصویر دکھائی اور اس کے متعلق ایک ایک بات اسے بتا دی تھی۔ میں بولی علی اب تم خود دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں؟ علی جلدی سے بولا امی میں یہاں پر شادی کرنے پر رضامند ہوں، اور یوں زیادہ پانچواں بہو بن کر آ گئی۔ اس بار تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے کیا بنے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زویا بھی شادی کی رات بے ہوش ہو گئی تھی، جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی زویا مجھے بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں کیوں آ گئی؟ وہ کہنے لگی آنٹی علی کے کمرے میں بہت وحشت تھی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، جب میں ہوش میں آئی تو دل بس چلا جا رہا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، مجھے لگا کہ آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ میں بولی تم سے علی نے بھی کچھ کہا؟ وہ بولی ہاں انہوں نے ہی کچھ ایسا کہا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی۔ میں چھٹ سے بولی بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ زویا سوچنے لگ گئی تھی، پھر وہ بولی میں بھول گئی، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اب میری پانچویں بہو کے ساتھ ایک ہی ماجرا ہو گیا تھا اور میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی کہ آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں ہے۔ رات ہوئی تو میں نے زویا سے کہا کہ تم آج شام اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بولی کیوں آنٹی علی میرا پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سلجھا لوں گی۔ زویا ایک شریف لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اتار کر کرتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ شام ہوئی تو علی بھی گھر آ گیا تھا، وہ بولا زویا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں علی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں کمرے میں چھپ کر ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ کمرے میں علی آ گیا اور تب میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرا اعصار ہی خطا ہو گئے۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی تھی، مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب میری شادی علی کے ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری ان کے ساتھ دوسری شادی تھی اور مجھے پہلی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جب میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تو میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس اور شوہر بہت پریشان ہو گئے تھے، میں حیران تھی کہ انہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی، اور تب میری ساس نے ایک دن بڑا سا تعویذ کا لا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میں نے پوچھا تو میری ساس بڑی خوفزدہ سی نظر آئی تھی، وہ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی شادی جادوگرنی سے ہوئی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی کیا آج کل کے دور میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں؟ تاہم میری ساس یہ عورتیں جو پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتی ہیں یہ جادوگرنیاں ہی تو ہوتی ہیں، تمہیں علم ہے کہ احمد نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی؟ ایک دن وہ اپنے ساتھ راشد کو لے آیا تو تھا، کہنے لگا امی یہ بات میری بہن ہے، تو احمد کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی ایک ایسی لڑکی جس کو میں بیاہ کر نہیں لائی اس کو اپنا بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تب احمد کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ میری بہو کو تسلیم نہیں کریں گی تو میرے گھر سے نکل جائیں، میرا وہ بیٹا ہے جس نے کبھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، وہ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں تو چپ ہی کر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ہر وقت بیمار رہتی تھی، یہاں تک کہ میں بستر سے لگ گئی۔ احمد کو تو پوری پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کی زلف کا اسیر ہوا تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی، میں نے حساب کروایا تو کہنے لگی کہ تم پر اور تمہارے بیٹے پر سخت قسم کا کالا جادو چلا ہے۔ پھر پیر صاحب نے اس جادو کا توڑ کیا، میں بھی اچھی بھلی ہو گئی اور احمد کے سر سے بھی بیوی کا بھوت اتر گیا۔ راشد کا کیا ہوا جادو ختم ہوا تو احمد کو بھی راشد میں برائی نظر آنے لگی۔ اب ان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ راشد کا ہی کیا دھرا ہے اور میں نے احمد کا بھی توڑ کروایا دے۔ احمد سے جب ہو گئے تو میں نے اس کی شادی تم سے کروا دی، اب تم حاملہ ہو تو مجھے فکر ہے کہ راشد کا وار تم پر ایک بچے پر نہ چلا جائے۔ میں بہت خوفزدہ تھی اور پھر میرے علی کی پیدائش سے پہلے ہی میرے ساتھ انتقال ہو گئی، اس لیے وہ علی کے لیے کوئی تعویذ نہیں کروا پائے۔ آج علی کا عمل ہوا تو ایسا لگا کہ ایک بھیڑیا کمرے میں داخل ہو گیا، میں تو خود بے ہوش ہوتے بہت بچی
خیر میں اگلے ہی روز علی کو ایک بہت بڑے ہوئے پیر صاحب کے پاس لے گئے تو وہ کہنے لگے کہ اس پر کالا جادو ہوا ہے تاکہ اس کا گھر نہ بس سکے۔ اس کی بیویاں جو رات کے وقت بے ہوش ہوتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علی کے کمرے میں ان تعویذوں کی مدد سے ایسی وحشت بھر دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہونے کا سوچتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ میرے بچے کے جادو کا توڑ کر دیں اور کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے دوبارہ اس قسم کو کوئی تعویذ چل سکے۔ پیر صاحب کہنے لگے تم لوگوں پر کہنا جادو کرانے والی چال بسی ہے، یہ آخری جادو رہ گیا ہے، قصوروار تھی نہ ہی میرا علی، یہ سب تو راشد کا کیا تھا۔ خیر اب وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اپنا کیا وہ اپنے ساتھ لے گئی، میں تو اس کی بخشش کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی کیوں اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے کی نہج پر پہنچ گئی چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔